बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन और मरीम नवाज़ का गठजोड़ दोबारा पकड़ा गया है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए हैं और जो लोग उसमें उनको पेश करने वाले थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बिहाफ पर कि ये उस हलके से नहीं हैं, अब वो लोग भी सामने आ गए हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा नामी शख्स की स्टेटमेंट सामने आ गई है कि मैं और मेरी सारी ख़ानदान और मेरी फैमिली यानी 133 की रहने वाली है, मेरा वोट कैसे किसी और हलके में जा सकता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया, रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ रेफरेंस का फ़ैसला किया है और इलेक्शन कमीशन का भी जवाब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन माफ़ी नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हो तो दू बदू वो जवाब देता है, उसका जवाब भी सामने आ गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस फोरम पर अपील करने जा रहे हैं, कहाँ पर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने जा रहे हैं, असल मामला है क्या, इल्ज़ाम क्या था और ये असल इशू है क्या, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ हैं। एक तो एफबीआर की बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एफबीआर की बड़ी कामयाबी इसे कहूँगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और उस हवाले से महकमा बल्दियात से रिपोर्ट तलब की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है और बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो पेश रफ्त है वो ये है कि महकमा बल्दियात को ख़त लिखा है और महकमा बल्दियात से 30 नवंबर तक बल्दियाती इलेक्शन की तारीख़ और एक्शन प्लान तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात से आइंदा बल्दियाती इलेक्शन की तारीख़ और इलेक्शन प्लानिंग के लिए और एक्शन प्लान के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को मरासला लिखा है। मरासला में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों को हतमी शक्ल देने और एक्ट को फाइनल करने के हवाले से पेश रफ्त से आगाह किया जाए। मरासला के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक हर हतमी सूरत लाहे अमल 30 नवंबर तक फराहम किया जाए। मरासला में यह भी कहा गया है कि 31 दिसंबर को मुंतखब नुमाइंदों मौजूदा सेटअप का दौरानिया इख्तिताम पजीर हो रहा है, इस वजह से नए इलेक्शंस के लिए ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और ये एक्शन प्लान मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सेटअप के अख्ताम पर 120 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की ख्वाह है, जिसके लिए महकमा बल्दियात आइंदा इलेक्शन की मुजवज़ा तारीख से पहले तहरीरी तौर पर आगाह करे। सेक्रेटरी बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन की हदायत पर प्लान को हतमी तश्कील देने के लिए तैयारी की हदायत दी हैं। आप जानते हैं कि 31 दिसंबर तक ये जो बल्दियाती सेटअप है जिसमें मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा बल्दियाती उम्मीदवार हैं लाहौर में, उनको बहाल किया गया था, चीफ जस्टिस गुलजार साहब के हुक्म पर बहाल किया गया था और अब क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, तो 31 दिसंबर के बाद 120 दिन के अंदर अंदर हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन है वो करवाना होता है और यही वजह है कि बल्दियाती जो डिपार्टमेंट है और महकमा बल्दियात है उनको ख़त लिखा है। एफबीआर की कार्रवाइयाँ बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और एफबीआर की जो कारकर्दगी है वो बहुत बेहतर हो रही है। रवां माली साल के पहले 4 माह में 2021 के पहले 4 माह में 1841 अरब के महसूलात रिटर्न, जो टैक्स रिटर्न है या जो टैक्स है वो जमा किया गया है, टैक्स कलेक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एफबीआर की तरफ से। 4 माह में 1841 अरब के महसूलात जमा किए गए हैं। ये महसूलात हदफ से 233 अरब रुपए से ज़ायद हैं। जो हदफ रखा गया था एफबीआर की तरफ से उससे 233 गुना ज़ायद हदफ और महसूलात और टैक्स इनके जो कलेक्ट किए गए हैं एफबीआर की तरफ से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल के पहले 4 माह में 1841 अरब के महसूलात जमा किए हैं। रवां माली साल के पहले 4 माह का एफबीआर महसूलात का हदफ सिर्फ 1608 अरब रुपए था, जबकि जो महसूलात जमा किए गए हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हैं। एफबीआर के अलामिया में कहा गया है कि एफबीआर ने हदफ से 233 अरब रुपए ज़ायद महसूलात हासिल किए हैं। एफबीआर के महसूलात में
36.6% کی گروتھ ہوئی ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال مالی سال اسی عرصہ میں 1347 ارب کے محصولات جمع کیے گئے تھے۔ عبوری اعداد و شمار کے مطابق ایف بی آر نے اکتوبر میں 440 ارب روپے ٹیکس حاصل کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب ٹیکس دینا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں کا اداروں پر، حکومت پر اعتماد بڑا ہے، جس کی وجہ سے جو ایک سال میں اتنا بڑا فرق نظر آیا ہے، اور تقریباً اگر آپ 1300 ارب دیکھ لیں اور 2020 کے ان 4 ماہ میں اور 2021 کے 4 ماہ میں 1800 جو ارب ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکومت بھی کامیاب ہو رہی ہے اور ادارے بھی کامیاب ہو رہے ہیں، اور عوام کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، اور عوام ٹیکس دینا شروع کر دی ہیں، جو کہ ایک خوشائند بات ہے، کیونکہ آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شہری اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا اور ریاست کے قوانین پر عمل درآمد کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس دینا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ الیکشن کا معاملہ ہے۔ NA 133 آپ جانتے ہیں کہ ملک پرویز کی ڈیتھ کے بعد، جو مسلم لیگ نون کے MNA تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کیا تھا، ضمنی الیکشن تھا، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جمشید اقبال چیمہ اور ان کی وائف مسرت جمشید چیمہ، ان دونوں نے ہی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ دونوں کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگ گیا ہے، مسلم لیگ نون نے یہ درخواست دی تھی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس اتنی انفارمیشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور اس میں جو ٹیکنیکل خامیاں تھیں یا جو ایرر تھا، اس کی بنیاد پر ان کے جو تھے جو ان کو آگے ریپریزنٹ کرنے والے تھے، ان کا اس حلقے سے تعلق نہیں تھا۔ اس بنیاد پر نصیر بھٹا صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے درخواست دی، اور اس کی درخواست پر یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب ایشو صرف یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیسے پتہ تھا کہ یہ مرتضیٰ نامی جو ایک شخص ہے اور ایک اور ہے جو ان کی طرف سے تجویز کنندہ ہیں، جنہوں نے تجویز کیا ہے، تو وہ دوسرے حلقے سے ہیں؟ کیا ان کو الیکشن کمیشن نے یہ انفارمیشن دی تھی؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی فہرستیں ہوتی ہیں، وہ انتخابی فہرستوں تک رسائی، یا یہ جو خاص لوگ تھے دونوں کے جو تجویز کنندہ تھے، ان دونوں کی رپورٹیں پاکستان مسلم لیگ نون تک کیسے پہنچی کہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا؟ یہ اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہوگا۔ اب جب ان دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں کہ ان کے جو تجویز کنندہ تھے وہ NA 133 کے جو ووٹر نہیں تھے، حالانکہ ان دونوں جو تجویز کنندہ ہیں ان کے اب انٹرویو سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہم سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور NA 133 میں ہمارے پورے خاندان یہاں پہ رہتے ہیں، ہم یہیں پہ ووٹ دیتے ہیں، اچانک کیسے ہمارا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا؟ کہ جب یہ پتہ چلا کہ تجویز کنندہ 133 کا ہے، NA 133 کا، تو آپ نے اس کی جو ووٹر لسٹیں ہیں اس کا نام کسی اور میں ڈال دیا، اور اس بنیاد پہ آپ نے ان کو فارغ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سارا ملبہ ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن پر۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، الیکشن کمیشن نے ووٹ راتوں رات ٹرانسفر کر کے جو ہمارے تجویز کنندہ تھے ان کو دوسرے حلقوں میں ان کے نام ڈال کے ہمارے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہے یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے، اس کے خلاف ہم ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں، اور جو ان کی طرف سے فیصلہ ہے اس کو ہم الیکشن ٹرائبونل میں، جو کہ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ہوگا، اس کے سامنے چیلنج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب میرے تجویز کنندہ کے باقی فیملی ممبرز ان کا ووٹ اگر NA 133 کا ہے تو صرف میرے تجویز کنندہ کا اس فیملی میں سے کسی اور حلقے میں کیسے جا سکتا ہے، اور اس تک رسائی مسلم لیگ نون کو کیسے ہے؟ یہ سوال مانگا ہے اور اس کا جواب مانگا ہے الیکشن کمیشن سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو دوغلا پالیسی ہے اور مریم نواز پالیسی ہے، نون لیگ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو مسلم لیگ نون اتنا ہی اپنے آپ کو پاپولر پارٹی سمجھتی ہے لاہور میں، تو پھر وہ الیکشن لڑ کے جیتتی۔ اب وہ یہ جو ٹیکنیکل بنیادوں پر اور الیکشن کمیشن کا سہارا لے کر اور فراڈ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، یا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گیا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے گی، بلا مقابلہ ایک طرح سے ہوگا، وہ جیت جائے گی۔
یہ اب اگر پاپولر ہوتے تو یہ جاتے اور عوام کے سامنے جاتے، عوام یہ ڈیسائیڈ کرتی کہ ہاں جو عمران خان کا نمائندہ ہے وہ ٹھیک ہے یا جو شہباز شریف کا نمائندہ ہے. اور وہ بیسیکلی آپ نے دیکھا موروثی سیاست ہے. پہلے ملک پرویز تھا، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی وائف کو دے دیا گیا. وہاں کوئی اور پورے حلقے میں مسلم لیگ نون کا اس قابل کوئی تھا ہی نہیں کہ اس کو دیا جاتا، ٹکٹ دیا جاتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر نہیں ملنا بلکہ جو پرویز ملک تھے ان کے اپنے ذاتی اثر و رسوخ اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو ایک اظہار یکجہتی کا ووٹ ہے اس کی بنیاد پر ووٹ ملنا، اس کے علاوہ تو اور ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. اب الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی طرف سے، اچھا وہ جو مرتضیٰ نامی تجویز کنندہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میرا تعلق اور میری فیملی کا تعلق این 133 سے ہے، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں. ہم نے کبھی درخواست نہیں دی کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ کسی اور حلقے میں ٹرانسفر کیا جائے. تو کیسے ٹرانسفر ہوا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن یا نادرا کی غلطی ہے کہ نادرا کے ڈاکومنٹس میں وہ ایک این 133 کا مستقل رہائش پذیر ہے اور وہاں کا رہنے والا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ کسی اور حلقہ کا ووٹر ہے. تو یہ بات یا نادرا کی ہے یا الیکشن کمیشن کی ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ کینڈیڈیٹ کو کیسے آپ اس بنیاد پر الیکشن نہیں لڑنے دیں گے؟ اب جو جمشید اقبال چیمہ کے لگائے گئے الزامات تھے ان کو مسترد کیا الیکشن کمیشن نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں. تجویز کنندگان کا ووٹ 2018 میں ہی این 130 میں درج ہے. ثبوت کے طور پر 2018 کی انتخابی فہرست کا متعلقہ حصہ بھی سامنے لے آئے ہیں. الیکشن کمشنر پنجاب غلام اسرار خان کا کہنا تھا کہ دونوں تجویز کنندگان 2018 سے بلاک کوڈ کے ووٹر ہیں. بلاک کوڈ حلقہ این 130 کے حدود میں شامل ہے. نظر ثانی کردہ انتخابی فہرست میں بھی تجویز کنندگان این 130 کے ووٹر ہیں. الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں. الیکشن کی شفافیت پر کسی طور پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے خلاف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. اب کیونکہ 2018 کی انتخابی فہرستیں بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، ووٹر لسٹیں بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو وہ تو مالک ہیں، وہ خود ہی ڈاکومنٹ بنانے والے ہیں، وہ خود ہی فہرستیں بنانے والے ہیں، اور وہ ایک حصہ سامنے لے آئے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو یہ معاملہ دلچسپ ہو جائے گا، اور شاید الیکشن کمیشن اور مریم نواز کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور چیف الیکشن کمشنر اور مریم نواز کا گٹھ جوڑ، وہ اب بے نقاب ہونے والا ہے، اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.